Once upon a time, there was a land conceived by the visionaries, a land for the pure, a land for the pious, a land for the people, a land for you and me. Let's go. That's right. B-Town. That's what PN is about. B-Town, baby. दिल तो क्या है जान मैंने कर दी तेरे नाम ये दिल तो क्या है जान मैंने कर दी तेरे नाम बस है यही अरमान जीवे सोना पाकिस्तान सलाम 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 पाकिस्तान सलाम 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 पाकिस्तान सलाम 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 पाकिस्तान सलाम 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 पाकिस्तान That's right. सलाम पाकिस्तान That's the greeting. सलाम पाकिस्तान Yeah, that's the greeting. We'll repeat it. Salam, Pakistan, can you feel it? Strong nation with the new generation. Walking on the bell, adding goods in the back here. पानिया देखे हमें मिला एक हंसी ये जहां गायत की वो परछाइयां लेके चला नौजवान देखा दुनिया ने है कायम तेरा नाम बस ये अरमान जीवे सोना पाकिस्तान Bring it back here. सलाम 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 I'm the proud of Pakistan. सलाम We're not for Pakistan, life for Pakistan. सलाम सलाम पाकिस्तान My peace, my day, my night. सलाम पाकिस्तान Hold on to the flag, don't you go zigzag. The final give you message from the front, get strapped in the road. One nation, people will be guard. For the youth of the guard with the message this far. There ain't no separation, we're like one unit. When we are a harmony, we just gotta tune it. I'm telling on your floor, in the move, in the flow. Time to get up, shine on, let's go. है जो हाथ सब एक साथ मांगी दुआ वो रब से देखे हमें ये पाक जमी पर चम दिया वो तब से देखा दुनिया ने है कायम तेरा नाम बस ये अरमान जीवे सोना पाकिस्तान Bring it back here. सलाम 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 पाकिस्तान सलाम 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 पाकिस्तान ये दिल तो क्या है जान मैंने कर दी तेरे नाम ये दिल तो क्या है जान मैंने कर दी तेरे नाम बस है यही अरमान जीवे सोना पाकिस्तान सलाम सलाम That's the greeting, we'll repeat it. सलाम सलाम पाकिस्तान That's right. SJ, Joe G, B-Town, baby. One love. We standing out. अक्टूबर 2012 को मलाला यूसुफजई और उसकी दो साथियों पर हमला हुआ तो चंद ही घंटों में यह खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई और ऐसा महसूस हो रहा है कि मलाला पर नहीं अमेरिका के सदर पर कातिलाना हमला हो गया है। जैसे मलाला पर हमले की खबर आई तो सदर अमेरिका बारक ओबामा ने वाकई की मजम्मत फरमाई और कहा कि अमेरिका मलाला के इलाज मुआवजे के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। इस रद्द-ए-अमल से जाहिर होता है कि सदर अमेरिका इतना फारिग है कि वो पाकिस्तान में 3 बच्चियों पर हमले की मजम्मत के लिए दस्तयाब है। ये वही ओबामा है जिसने अमेरिका के ड्रोन हमलों से अब तक हजारों पाकिस्तानी, जिनमें सैकड़ों बेगुनाह खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, शहीद हो चुकी हैं। पाकिस्तान के सलाला एयरबेस पर अमेरिका के हमले में 2 दर्जन पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत पर इजहार अफसोस से भी साफ इनकार कर दिया था। ये वही सदर अमेरिका है जिसने रेमन डेविस जैसे मुजरिम की बाइज्जत अमेरिका वापसी का एहतमाम करते हुए पाकिस्तान की आज़ादी और खुदमुख्तारी को पामाल करने में ज़रा सी भी हिचकिचाहट महसूस न की।
تو کیا زخمی ملالہ امریکہ کے صدر کے لیے 2 درجن پاکستانی فوجیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو گئی ہے؟ لیکن یہ تو تماشی کی محض ابتدا ہے۔ اقوام متحدہ ایک عالمی تنظیم ہے اور اس کے پاس کرنے کے لیے ہزاروں کام ہیں۔ دنیا میں روزانہ ہزاروں بے گناہ افراد جرائم پیشہ عناصر کا نشانہ بنتے ہیں، مگر اقوام متحدہ کا سیکریٹری جنرل ان کا نوٹس تک نہیں لیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد فلسطین اور کشمیر جیسے مسائل کا نوٹس لینے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ لیکن ملالہ پر حملہ ہوتے ہی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون بھی متحرک ہو گئے۔ انہوں نے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ وہ تعلیمی حقوق سے متعلق ملالہ کی مہم سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ کی وزیر خارجہ ہیلی کلنٹن نے بھی ملالہ پر حملے کی مذمت کی اور اسے افسوسناک قرار دیا۔ امریکہ کے سابق صدر جارج بش کی اہلیہ لارا بش ملالہ پر حملے سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اخبار واشنگٹن پوسٹ میں ایک پورا مضمون اس حوالے سے لکھ ڈالا۔ اس مضمون میں انہوں نے فرمایا کہ ملالہ انہیں کیا پوری دنیا کو انسپائر کر رہی ہے۔ لارا بش سے پوچھا جا سکتا ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ میں مارے جانے والے پاکستانیوں سے وہ کتنا انسپائر ہیں۔ اگر وہ زخمی ملالہ کے لیے ایک مضمون لکھ سکتی ہیں تو 30,000 پاکستانیوں کے لیے تو انہیں اب تک انسائکلوپیڈیا مرتب کر دینا چاہیے تھا۔ یہاں تک کہ امریکہ کی ممتاز گلوکارہ میڈونا بھی پاکستان پر اتنی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی ملالہ پر حملہ ہوا انہیں اس کی اطلاع ہو گئی۔ اس وقت وہ ایک کنسرٹ میں تھیں اور انہوں نے اپنا گیت ملالہ کے نام کر دیا ہیں، مگر افسوس میڈونا کو ان میں سے کوئی پاکستانی بھی اس لائق محسوس نہ ہوا کہ وہ اپنا ایک گیت اس کے نام کر دیتی۔ اس سارے رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا امریکی CIA اور بلیک واٹر کی منصوبہ بندی سے ہوا۔ بھٹو صاحب جیسے لیڈر کو پھانسی ہو گئی، جنرل ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں جہاں بحق ہوئے، بینظیر بھٹو جیسی مقبول رہنما دن دہاڑے قتل کر دی گئی، مگر امریکہ اور دیگر اہل مغرب کو پاکستان یا کسی پاکستانی کے لیے اس طرح تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ملالہ پر حملے نے پاکستان کے فوجی اور سول حکاموں کو ہلا کر رکھ دیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی ملالہ کے زخموں کے لیے بنفس نفیس اسپتال پہنچے۔ تک مغرب کے ذرائع ابلاغ کا تعلق ہے تو ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ یورپ کے قلب میں موجود بوسنیا ہرزیگوینا میں سرب درندوں نے 3.5 سال میں ہزاروں ملالاؤں کی عصمت کو تار تار کیا اور ان میں سے بہت سو کو مار ڈالا، مگر امریکہ اور یورپ کے ذرائع ابلاغ 3.5 سال میں ایک ملالہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بھی رپورٹ نہ کر سکے۔ کشمیر میں گزشتہ 25 سال کے دوران 5000 سے زیادہ چھوٹی اور بڑی عمر کی ملالائیں بھارتی فوجیوں کی ہوس کا نشانہ بن گئیں، مگر ان میں سے ایک ملالہ کبھی مغربی ذرائع ابلاغ میں جگہ نہ پا سکی۔ اسرائیل نے چند سال پہلے 6 ماہ کے دوران غزہ میں اسکول جاتے ہوئے 250 بچوں اور بچیوں کو گولی مار کر ہلاک کیا، مگر ان میں سے بھی کوئی ملالہ نہ بن سکی۔ Last month, Malala Yousafzai met with Queen Elizabeth, who happily accepted a copy of Malala's new book entitled I Am Malala. The book is selling well in many major bookstores and online, but it's not doing well in private schools in Pakistan. In fact, the president of Pakistan's private school board has banned the book, calling her a tool of the West. Malala's book is banned from 40,000 private Pakistani schools because, according to the school's president, Malala does not represent Pakistan. Lines from around the globe. Britain's Independent says private schools in Pakistan are banning a book written by Malala Yousafzai. The Pakistani teen writes about being shot last year by the Taliban for promoting girls' education for girls. The Pakistani school system says the book would not be suitable for students. I'm interviewing Malala today, and we'll bring you her reaction to this story tomorrow on CBS This Morning. Oh, can't wait to see that. A chairman for the All Pakistan Private Schools Federation said his group is banning Yousafzai's book because through this book, she became a tool in the hands of the Western powers. But in her homeland, that attention has come with criticism. Some conspiracy theorists claim her shooting was staged by the West to create a heroic poster girl for anti-Pakistan propaganda. In Pakistan, the majority of children in school attend private facilities due to the poor quality of public schools. The decision to ban Yousafzai's book affects more than 40,000 schools in Pakistan. The group said the ban was mainly motivated by Yousafzai failing to show enough respect for Islam. When she addressed the Prophet Muhammad's name in the book, she didn't use the abbreviation PBUH, which means peace be upon him. Many parts of the Muslim world consider that addition essential. The group also criticized Yousafzai's mentions of Salman Rushdie, citing the novelist's controversial statements about Muhammad in one of his books.
The group is calling on the Pakistani government to ban the book from all school curriculum. Students. Why? So there is a complete consensus about the Islamic verses in a Muslim Ummah. We never can think about that. That if somebody will support this and Islamic verses and the writer of the Islamic verses, I think they are Malone. If somebody is pointed out against our Islam or against our Prophet, I think this is contrary to our constitution and contrary to our law. Professor Kashif, thank you very much indeed for being with us. Thank you for taking the time. After a vicious attack by the Taliban nearly killed her, teenager Malala Yousafzai won a Nobel Peace Prize for her tireless work speaking out against terror. But now an association of Pakistani schools are condemning her and her novelist Salman Rushdie. The private schools deemed this Monday I Am Not Malala Day. Yes, while she celebrated around the world for her stance on human rights, many in her native Pakistan are referring to Malala as a, quote, Western agent and a shame to her country. Last year, the All Pakistan Private Schools Federation banned her memoir I Am Malala because they said it contained anti-Islamic content. They also took issue with Malala praising Salman Rushdie, author of the Satanic Verses and target of a 1989 Iranian fatwa, as an exemplar of free speech. پاکستان میں منایا گیا ملالہ مخالف یوم. پاکستان کے نجی اسکولوں کے ایک تنظیم نے ملک میں لڑکیوں کی تعلیم کی لڑائی لڑنے والی نوبل پرسکار وجیتا ملالہ کے خلاف آئی ایم ناٹ ملالہ دیوس منایا. ملالہ یوسفزئی کی کتاب آئی ایم ملالہ جیسے ہی آئی، اس کے رد عمل میں ملالہ کا وہ رخ پیش کیا گیا جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا، لیکن اس میں چھوٹتے ہی ملالہ نے ضیاء الحق کی شکل پر اعتراض کر ڈالا. ملول رشدی کی کتاب کو آزادی اظہار قرار دیا، احمدیوں سے ہمدردی ظاہر کی، بھارت سے تینوں جنگوں میں پاکستان کو ہروا دیا، اور ملا عمر کی صورت پر بھی انہیں اعتراض ہے. کتاب لکھنے والی کرسٹینا لیمب ہے، جس میں مغرب کے امریکہ مخالف جذبات کو نئی شکل دی گئی. پنجاب میں پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے ملالہ کی کتاب اسکول میں پڑھانے سے انکار کر دیا. ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ یہ کتاب ہی اس قابل نہیں. السلام علیکم، میں ہوں احمد قریشی. ٹاپک یہ ہے انگریزی میں کہ ایم آئی ملالہ اور ایم آئی ناٹ ملالہ. پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگ ہیں کون. ہم کیا ملا ہیں؟ جس طرح بھی آپ نے بات کی، آپ کو وضاحت سے بھی نظر آ رہا ہے. اور میری جو بیک گراؤنڈ ہے، میرا جو ایجوکیشن ہے، جو پرائیویٹ اسکول کا پلیٹ فارم ہے، وہ قطعی طور پہ آپ کو ہمارا کہیں پہ بیک گراؤنڈ ایسا نظر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ملالہ کی جو اصلیت کو سامنے لے کر آئے گا وہ پاکستان کا دشمن ہے. نہیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب اس پہ اٹیک ہوا اور اس وقت جو صورتحال بنی، اس واز دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان کہ کبھی بھی پرائیویٹ اسکول ہڑتالیں کہاں کرتے ہیں. اس واز فرسٹ ٹائم کہ ہم نے ملالہ کے ساتھ سالیڈیٹی ڈے کیا. اس کے لیے ہڑتال کی، پورے پاکستان میں پرائیویٹ اسکول بند ہوئے. ہم نے کنڈیم کیا دہشت گردی کو، ہر قسم کی دہشت گردی کو، اور آج بھی ہم ہر قسم کی دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم ملالہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس بات کا پوری دنیا میں ریکارڈ پہ ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی ہے، لوکل میڈیا پہ بھی ہے. پہلے تو بات یہ کہ آپ مخالف کب ہوئے؟ مجھے سے بتائیے ٹرن کب آیا؟ ٹرننگ پوائنٹ. ٹھیک ہے. دیکھو یہ وہ کتاب جو ہے یہ پڑھنے، ابھی تو میرے بہت سے جو ویور جو اس کے سپورٹر ہیں اور شاید میرے سے اتفاق نہ رکھتے ہیں، انہوں نے کتاب ہی نہیں پڑھی. میں صرف ناظرین کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے دکھائیں گے اپنی کتاب کہ ناظرین جو ہیں یہ اس کے ہم نے کچھ شارٹس کلوز اپ لیے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے جس طرح تحقیق کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ پیجز کے اوپر نوٹس، ہائی لائٹس اور جگہ جگہ جو ہے یہ تھرو آؤٹ دا بک جو ہے فلی ریسرچ، یعنی کہ میرے خیال میں جتنا تجزیہ آپ نے کیا ہے ملالہ کی کتاب کا آئی ایم ملالہ، شاید میں نے کسی کو نہیں دیکھا اس طرح کرتے. یہ فرض تو ویسے سب تو آپ مخالف کیوں ہوئے؟ میں آج بھی ہر جگہ کلیئر کرتا ہوں، میں ملالہ کے مخالف نہیں ہوں. پہلی بات نہیں، میں قطعاً نہیں ہوں. میں مخالف ہوں اس سوچ کی. آپ نے کتاب لکھی ہے آئی ایم ناٹ ملالہ، اس میں کہیں بھی ملالہ کے خلاف نہیں، اس سوچ کے. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں وہ سوچ ہے جس کو یہ پرموٹ کیا جا رہا ہے،
وہ ہے سیکولرزم. اور وہ سیکولر دیکھو یہ پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ ہے. ہمارا آئین جو ہمیں کہہ رہا ہے, جو ہمارا مذہب ہمیں کہہ رہا ہے, جو ہمارا اسلام ہمیں کہہ رہا ہے, ہمارا مقصد وہ ہے. اس کتاب کو ہم نے اس لیے بین کیا کہ یہ ہمارے اسلامک آئیڈیالوجی, ہماری نیشنل آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. اس کے ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ایک سیکنڈ. دوسری ہے کچھ فیکٹس ہیں, وہ فیکٹس ایسے ہیں جو کہ بالکل حقیقت سے دور ہیں, جو جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ ذہن ہے پاکستان کی مخالفت, اسلام کی مخالفت, پاکستانی اداروں کی مخالفت اور اٹامک پاکستان کی مخالفت, یہ ہے وہ اصل فلسفی جو اس کے پیچھے ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شی از ریسپانسبل, وہ ڈائریکشن اس کتاب کی خود دے رہی ہیں, وہی جو باتیں جو ایشوز آپ اٹھا رہے ہیں وہ ملالہ کی اپنی ڈائریکشن ہے یا کوئی اور اسے ڈائریکشن دے رہے ہیں؟ دیکھیں جب ایک انسان خود ایڈمٹ کرتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری اس کی لے رہا ہے اور وہ 18 سال کی ہو چکی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ذمہ دار. اور سیدھی سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا, اللہ کی شان میں گستاخی کرنا اور پھر سٹینک ورسز کو سپورٹ کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو بینگ اے مسلم پاکستانی کوئی برداشت نہیں کرتا. بہت سیریس آپ یعنی ایکوزیشنز ڈال رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, اس کی کتاب میں قرآنی آیات مبارکہ کو تنقید کی گئی, اس میں خواتین کی اس میں خواتین کی جو گواہی ہے اس کو کرٹیسائز کیا گیا. مثلاً کیا ضیاء الحق کے دور میں جو تھا وہ خواتین کی جو گواہی کو آدھا کر دیا گیا. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سورۃ النساء اس نے کبھی پڑھی, شاید نہیں, اگر پڑھی ہے تو ترجمے سے نہیں پڑھی. اس کو ایک پتا ہونا چاہیے کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اور کیوں خواتین کی گواہی کو کس طرح سے ویٹی دی گئی. اور جن احکامات کا واضح حکم قرآن پاک میں موجود ہے اس کے اوپر کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہو سکتی. اور یہ کلیئرلی جو ہے کتاب میں اس نے نیکسٹ پوائنٹ. سب سے افسوسناک پہلو اس میں یہ ہے کہ سٹینک ورسز کو اس نے جو ہے سپورٹ کیا اس انداز میں کہ اس نے سلمان رشدی کی وہ کتاب جو معلوم ہے, جو پوری دنیا میں سب کو اس کا پتا ہے, اور اس نے اپنے باپ کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ آلدو کہ اس کے اندر وہ افینسو کتاب تھی, لیکن میرا باپ یہ سمجھتا ہے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ بلیو کرتا ہے, اسٹرانگلی بلیو کرتا ہے. کوئی مسلمان اسٹرانگلی بلیو اس چیز پہ نہیں کر سکتا جس میں اللہ, نبی اور انبیاء کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی ہو. ہم تو برداشت نہیں کر سکتے. اگر یہ برداشت کرتی ہے اور یہ سپورٹ کر رہی ہے سٹینک ورسز کو, اور تسلیمہ نسرین کے ساتھ اس کی تصویریں جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں, ایون کہ تسلیمہ نسرین کا لیٹر بھی جو ہے وہ بھی اس کو ملا ہوا ہے جس میں اچھا یہ بہت سیریس ایکوزیشنز ہیں, بالکل سیریس ہیں. یہ کتاب میں ہیں یہ پوائنٹس, بالکل یہ میری آپ مجھے پن پوائنٹ کر سکتے ہیں. وہ سٹینک ورسز میں اس نے جو کچھ بکواس لکھی ہوئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کریں, کیا ملالہ نے کبھی بلاسفیمی سکیچز کو کنڈیم کیا؟ نہیں, اس لیے کیونکہ اس کے ماسٹر اس سے ناراض ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیں میں ایک ایسی کتاب کو کیسے پسند کروں اپنے بچوں کے لیے اور سلیبس کا پارٹ بناؤں جس کی پہلی لائن یہ کہتی ہے I came from a country which was created at midnight. آگے وہ کہتی ہے when I almost died it was just after midday. یہ اس کی سٹارٹ ہے, پہلی لائن ہے. آپ مجھے بتائیں اس سمجھدار لڑکی کو کیا یہ نہیں پتا کہ وہ مڈ نائٹ کون سی تھی؟ یہ اس میں تاثر یہ دیا تھا کہ شاید پاکستان کی تخلیق جو ہے وہ کوئی راتوں رات ہوئی ہے, کوئی جرم ہوا ہے, اندھیرے میں ہوئی ہے نا. اور مجھے یہ بتائیں کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی. ہم مسلمانوں کی حیثیت میں تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی تخلیق کو اس نے کرٹیسائز کیا, اور آگے وہ کہتی ہے کہ میرے پہ جو حملہ ہوا دن دیہڑے تھا. سوال یہ پیدا ہوا یہاں پہ میرے کتنے بچے جو ڈرون حملوں کے اندر شہید ہو گئے ہیں, میرے 90,000 سے زیادہ پاکستانی جو ہے میرے قوم کے لوگ وہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں. کیا اگر کسی ڈرون حملے میں ملالہ ماری گئی ہوتی تو کیا آج ہم یہاں بیٹھ کے اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر بہادری کا قصہ یہ ایک پوائنٹ ہے, اس پہ اب ایک لائن ہے, اس پہ اس کی بھی بڑی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن ایک آپ کی لائن ہے وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں, آپ بہادری کی بات کر رہے ہیں نا, کیا بہادری اس نے کی ہے؟ ملک سے بھاگ گئی. بھاگنے والوں کو بہادر نہیں کہتے. ملک کے اندر APS کا واقعہ ہوا, میرے 144 شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, ان بچوں کو, ان ماؤں کو, ان ٹیچرز کو, سپورٹ سٹاف کو جو شہید ہوئے اور جو غازی بھی بنے. آج اسی سکول میں آئے وہ بچہ جس کے منہ پہ 8 گولیاں لگی پھر سکول میں آیا. یہ ہیں وہ بہادر جن کی وجہ سے پاکستان قائم ہے. یہاں پہ اعتزاز احسن کو کبھی کسی نے ڈسکس کیا جس نے خودکش حملہ آور کو اپنی جان دے کے جو ہے اس کو بھی ڈسکس جس طرح اس کو کیا گیا, جس طرح پروموٹ, اگر یہ ڈرون حملے میں مرتی تو آپ کبھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں؟ یہ اس وقت ایک ایجنڈا لے کے جائے. آپ نے بات کی یہاں پہ اس کی جو نہیں, لیکن اس کی لائف انڈر تھریٹ ہے اگر وہ پاکستان میں نہیں ہے. کس کی نہیں؟ اگر وہ پاکستان میں نہیں ہے ملالہ تو وہ اس لیے ہے کہ اس کی لائف انڈر تھریٹ ہے. 2 مرتبہ مجھے تھریٹ ہوا ہے, میں یہاں پہ ہوں. APS کے بچوں کو اس سے بڑا کیا تھریٹ ہو کہ ان کے اسکول کے اندر حملہ ہوا, اب بھی ان کو تھریٹ ہے. کیا وہ ملک سے بھاگ گئے؟ کیا انہوں نے باہر کے ملکوں میں جا کے اپنے ملک کو, اپنے مادر وطن کو گالیاں نکالنی شروع کر دی ہیں, اپنی فوج کو گالیاں نکالی ہیں؟ اس نے ہمارے قومی اداروں کو افواج پاکستان سے, جس سے اس نے 11 لاکھ روپیہ وصول کیا, اس نے کہا کہ
ہمیں فوج 11 لاکھ اور ملیٹنٹ، ایک منٹ سن لیجئے، فوج اور ملیٹنٹ میں ہمیں فرق دکھائی نہیں دیتا، اپنی کتاب میں وہ لکھتی ہے. آپ مجھے بتائیں ہماری فوج ملیٹنٹ، اور سیکنڈلی اس نے ہمارے ایٹامک پروگرام کو کہا ہے کہ اس نے کنڈیم کیا وہ لینگویج جو کہ مغرب بول رہا ہے، یہ یاد رکھیں یہ پاکستان نہیں ہے، یہ اسلامک اٹامک پاکستان ہے. یہ اصل تکلیف ہے پورے مغرب کو، یہ وہ تکلیف ہے جو سیکولرزم کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہ رہی ہے اور ایسے کریکٹرز کے ذریعے وہ لے کے جانا چاہتی ہے. آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیں، اس کو بلڈ اپ کہاں سے کیا گیا؟ اس کو بلڈ اپ اس عبدالحی کاکڑ نے اس بلاگ کس لیے کیا نا؟ عبدالحی کاکڑ جو صحافی ہیں، بی بی سی کا کورسپونڈنٹ ہے، اس نے ایک پلاننگ کے تحت کیا. اپنی کتاب میں وہ خود لکھتی ہے کہ میں بولتی تھی اور وہ ٹیلی فون پہ وہ سن کے لکھتا تھا. ابھی یہ کلپ ہے آپ کے پاس، آپ اس کو دکھائیے. کیا اس کے اندر ابھی چند دن پہلے ایک ٹی وی چینل کے اوپر اس کا پروگرام ہوا جس میں بڑا کیٹیگوریکلی اس نے ایڈمٹ کیا کہ سلیم صافی کے پروگرام میں اس نے کیٹیگوریکلی ایڈمٹ کیا ہے. ضیاء الدین نے اس نے کہا ہے کہ ملالا ٹیلی فون پہ بولتی تھی اور عبدالحی کاکڑ جو ہے وہ لکھتا تھا. اب آپ نے مان لیا خود کہ یہ نہیں لکھتی تھی. اچھا اس میں بھی ایک بلاگ ملالہ خود لکھتی تھی. بے شک آپ کو پتہ ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایک کلمی نام سے، سوڈو نیم سے، گلمکی کے نام سے یہ ڈائری بولتی تھی. وہ پھر ہائی کاکڑ صاحب لکھتے تھے. یہ کتاب اوبی لادن سکینڈل والی بی بی نے لکھا ہے. اس سے تو اور بہتر ہو گیا کہ آپ کس پوائنٹ سے، ہمارا پوائنٹ ثابت ہو گیا کہ یہ پہلے دن سے جو ہے کسی ایجنڈے کے اوپر چل رہی ہے. ابھی ایڈم ایلک کا بھی ایجنڈا سامنے تھا، نیو یارک ٹائم نے بھی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کتنا عرصہ اس کے ساتھ گزارا، کس روپ میں وہ ایڈم ایلک آیا. یہ چیزیں تو ثابت ہو گئی. آپ اس کو چھوڑیں کہ وہ کس پارٹی کے اس میں گئی تھی، جس میں بھی گئی، لیکن یہ انٹرنیشنل ایجنڈے پہ گئی کہ یہ چیز جو خود وہ مان رہی ہے، جب نیچے وہ نام بھی آ رہا ہے، جب عبدالحی کاکڑ کا وہ ایڈمٹ کر رہی کہ لکھتا وہ تھا، تو پھر پیچھے کیا رہ گئی یہ بات؟ عبدالحی کاکڑ اور یہ جو کلپ تھا سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں انٹرویو میں جو بات کہی ملالہ نے، کنفیشن ہے کہ یہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ لکھتے تھے بلاگ، یہ خود نہیں لکھتی تھی. مرزا صاحب آپ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ابھی بات اس میں جاری رکھتے ہیں. ان کی بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے آئی ایم ناٹ ملالہ. کیوں آئی ایم ملالہ کی جو مصنفہ ہیں وہ لندن میں ہے، ملالہ یوسفزئی، لیکن آئی ایم ناٹ ملالہ کے جو مصنف ہیں کاشف مرزا صاحب، پریزیڈنٹ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اچھا مجھے کاشف صاحب، کرسچین لیمب جو ہے وہ ایک شیڈی کیریکٹر ہیں. میں ناظرین کو بس بتانا چاہ رہا ہوں کہ کرسچین لیمب جو ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ملالہ یوسفزئی کے ساتھ، اور ان کا نام جو ہے فرنٹ پہ کور پہ جو ہے ساتھ ہے، یہ وہ برطانوی جرنلسٹ ہیں جسے پاکستان نے ڈیپورٹ کیا تھا نومبر 2001 میں. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ کیوں ڈیپورٹ کیا تھا. ڈیپورٹ اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے کوئٹہ میں، یہ اس وقت کوئٹہ میں تھی، کور کر رہی تھی جو 9/11 کے بعد جو جنگ افغانستان میں، اور انہوں نے جا کے ایک ایئر لائن کے دفتر میں جا کے ایک ٹکٹ کٹوایا. فلائٹ تھی کوئٹہ ٹو اسلام آباد، اور ٹکٹ کا نام جو یعنی جو پیسنجر کا نام تھا وہ تھا او بی لادن. ان کا خیال یہ تھا کہ ٹکٹ کٹ جائے گی اور کٹنے کے بعد جو ہے یہ اس کو بریکنگ نیوز بنائیں گی کہ بن لادن جو ہے وہ اس نے خفیہ طور پہ جنگ کے بعد بھاگ کے کوئٹہ سے اسلام آباد کیا ہے. لیکن ہمارے اداروں نے پکڑ لیا کرسچین کو اور انہیں یعنی ان کی انسلٹ ہوئی، ہیملیشن، اور وہ یہاں سے ڈیپورٹ ہو گئی. اور ان کے میرے خیال میں اپنے جو ایڈیٹرز تھے انہوں نے بھی اس کو فارغ کیا کیونکہ یہ بہت بڑی ظاہر جرنلزم ایتھکس کی خلاف ورزی تھی. اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ پاکستان 50ویں سالگرہ پہ میرے باپ نے بلیک مین باندھے، گرفتار ہوا اور اس کو ہیویلی فائنڈ ہوا. اب آپ کیونکہ اس نے پاکستان کی 50ویں سالگرہ پہ احتجاج کیا پاکستان کے خلاف اور بلیک بینڈ باندھے. ایک بات اور اس کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے، جس کے اندر اس نے یہ چیز ایڈمٹ کی ہے کہ وہ اس کا جو ہے، یہ دیکھیے یہ پیج نمبر 45 پہ آپ پڑھ لیجئے. اور جب ایک بندہ گرفتار ہوتا ہے اور اس کو فائن ہوتا ہے اور وہ پھر پاکستانی ہائی کمیشن کا اس وقت ایجوکیشن اتاشی ہے پاکستان کے پے رول پہ ہے. دوسری بات آپ مجھے اس میں ایک اور بتائیں، اپنی کتاب میں وہ لکھتی ہے کہ میرے باپ کے اوپر واپڈا نے میٹر ٹیمپرنگ کا کیس کیا اور اس کو جرمانہ ہوا، 2 جگہ تو اس کو جرمانہ ہو چکا ہوا ہے، سزا یافتہ ہے. ہمارے ملک کا پرائم منسٹر جو تھا 30 سیکنڈ کی اس کو سپریم کورٹ نے سزا دی اور وہ اپنی وزارت عظمیٰ سے وہ جو ہے وہ ڈیزالو ہو گیا. اور یہ کیسا ایسا بندہ ہے جس کو جرت اتنی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف بولتا ہے، اپنی بچی کو پاکستان کے خلاف یوز کرتا ہے، اور وہ UN میں بھی اس میں نمائندگی کر رہا ہے. وہ پاکستان کے تاشی، ہم نے تو اپنی کتاب میں کویسچن ریز کیا ہے. اور پھر بڑی عجیب سی بات ہے، پاکستانی کی کورٹس جو ہیں، آپ کو شکیل آفریدی ایک غدار کا پتہ ہے، وہ کنوکٹڈ ہے، اس کو سپورٹ میں یہ کہتے ہیں سی آئی ایجنٹ ہے، کنوکٹڈ ہے، غدار وطن وہ ہے. اور اس کے بارے میں یہ صاحب فرماتے ہیں، کس حیثیت میں؟ کون؟ ضیاء الدین فرماتے ہیں جناب
پاکستان کے ہائی کمیشن کے اتاشی کی حیثیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شکیل آفریدی کو پاکستان کو ہر حال میں امریکہ کے حوالے کرنا پڑے گا. بھائی تم کون ہو اور تم ایک کنوکٹڈ بندے کو, خود بھی تم کنوکٹڈ ہو, ہاؤ کین اٹس پاسبل؟ پھر آپ مجھے بتائیں, اس نے اپنی بچی کو پاکستان کے خلاف یوز کر رہا ہے. اس کتاب کے اندر اپنی جو باتیں کی ہیں, 276 پیج کی یہ کتاب ہے جس میں سے 240 کے قریب پیج ایسے ہیں جس کے اندر اس نے پاکستان, اسلام اور پاکستانی اداروں, آئین کے علاوہ اٹامک پروگرام سب کو تنقید کا نشانہ بنایا. آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کتنی مرتبہ ایمبیسڈر آف US کو جا کے ڈائریکٹ ملتے ہیں, یہ کس حیثیت میں رچرڈ ہال بروک کو جا کے ملتی رہتی ہے؟ Respected Ambassador, I will request you that if you can help us in our education, so please help us. We've pledged well over $1 billion for economic aid. We're working with your government on the electrical problem. But your country faces a lot of problems, as you all know. پہ جو بات کی گئی پاکستان کو پریزنٹ کرنے کی, ایسا پاکستان پیش کیا جا رہا ہے جو کہ پاکستان ویسا ہے ہی نہیں. ہمارے ملک میں خواتین کا جو مقام ہے, چاہے وہ گھر کے اندر ہیں یا گھر کے باہر ہیں, وہ جو اس نے پیش کیا, ایک ایسی لڑکی جس کے گھر میں وہ خود لکھتی ہے کہ میرے گھر میں ٹی وی تک نہیں تھا, اس کو کیا پتا ہے, جس نے پورے زندگی میں ایک اسلام آباد اور کراچی کا کیا. ایک بات تو میں آپ سے متفق ہوں, 2 جنرلز اس وقت, 2 ہاؤسز آف جنرلز اس وقت پوری دنیا میں کون سا کنٹری ہے جس میں خواتین 2 ہاؤسز آف جنرلز ہیں؟ آگے آپ بات سنیں, پاکستان کی تعلیمی معیار کی یہ بات کرتی, ہم نہیں کہتے کہ بہت اچھا ہے, لیکن ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ پاکستان غاروں میں رہ رہے ہیں. آج خواتین آرمی میں, ایئر فورس میں, آپ کے نیوی میں, آپ کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, ہماری یونیورسٹیز میں, کالجز میں, بالکل صحیح, آپ کے میڈیا میں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, وہ تھوڑی سی امپاورمنٹ, اور میں ایک بات اور بتاؤں, ہمارے اپنے پرائیویٹ سکولز کے اندر میں آگے بتاتا ہوں, اس وقت 15 لاکھ ٹیچرز خواتین ہیں. اس وقت 2 کروڑ سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں, جن میں 1 کروڑ کے لگ بھگ بچیاں ہیں. اور ملیٹنٹ اسلام, یہ لکھا ہوا ہے اس نے, ملیٹنٹ اسلام. اگر دیکھیں تو اس نے سیکولرزم اور سوشلزم کا ذکر کرتے ہوئے ون سائڈ اینڈ ملیٹنٹ اسلام آن دا ادر, یہ اس نے اسلام کو ملیٹنٹ اسلام کہا ہے 28 پہ. اس کے بعد جناب 37 پہ اس نے کہا کہ میرے فادر جو ہیں وہ کالج میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کتاب کو, جو رشدی کی کتاب تھی, بقول ان کے کہ وہ کتاب جو ہے اسلام کے خلاف تھا, لیکن انہوں نے یہ اس پہ کہا کہ یہ کتاب جو ہے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اور اس پر کیا کہیں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے, I wrote a letter to God, dear God, I wrote, no, you see everything, but there are so many things that maybe sometimes things get missed. تو یہ اتنی, جو میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے اس جملے سے پریشان ہو گیا ہوں. میں ان سے پوچھوں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کیا یہ چیز ہے کہ کیا خدا سے بھی کوئی چیز مس ہو سکتی ہے. اس نے بڑی بات لکھتی ہے. اس کے بعد ہے پیج 75 جس میں اس نے احمدیز کا ذکر کیا ہے کہ جی پاکستان کے قوانین کے تحت, جبکہ یہ مسلمان ہے. اس کے بعد پیج 79 ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ وہی بات انہوں نے لکھی ہے کہ abolish the law that for a woman to prove she was raped and she had to produce 4 male witnesses. اس کو کرٹس کیا اس نے, اور یہ اسلامی قوانین کا حصہ ہے. اس کے بعد یہ تو احکامات الہیہ ہے, کلیئر ہے, اس میں تو کوئی کومنٹ کیا ہی نہیں جا سکتا, جبکہ اس نے وہ ویسٹرن پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے جو کہ ہمارے یہاں کے جو کالے انگریز اور دیسی لبرلز جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں, اور وہی لوگ وہی زبان اس نے وہاں پہ بولی ہے. یہاں پہ آپ نے جو اگلی بات ایک کی, ملیٹنٹ اسلام, یہ ملیٹنٹ اسلام کیا چیز ہے؟ میں نے تو آج تک اسلام کو اسلام کی احساس کے مطابق سنا اور سمجھا, اور اپنے بچوں کو بھی جو تعلیم دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں. تو دہشت گرد اسلام, یہ جو لفظ ہے, اس کا مطلب ہے اس نے ہماری پوری اسلامک آئیڈیالوجی کو ہٹ کیا. آگے چل کے وہ یہ کہتی ہے, ایک لیٹر کا اس نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا, اور لیٹر میں وہ لکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, نعوذ باللہ, یہ اس کے الفاظ ہیں چونکہ بتانا ضروری ہے اس لیے, جس میں وہ یہ لفظ کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سی چیزوں کو آپ دیکھتے ہو, لیکن شاید بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کئی چیزیں آپ سے مس ہو جاتی ہیں. یہ تو کسی بھی لحاظ سے یہ تو سیدھی گستاخی ہے. اور اس میں کیا اللہ, ہمارا ایمان کیا, ہم تو ایمان کے سہارے زندہ ہے. ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جو روز اول سے آخر تک وہی ہے, سارا کارساز اللہ ہے. اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری رسول ہیں, اس پہ تو نو کویسچن. کوئی ڈاؤٹ بھی اگر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے جا کے وہ کہتی ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ اٹ وڈ بی بیٹر ا پارٹ آف انڈیا. تو
ہم کیا ان شہداء کو، ان غازیوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کو نذرانے دیا، اپنے بزرگوں کی ان کی عزتوں کو کیا ہم ایک طرف کر دیں اور اس بیان کو ہم لے کے فالو کریں؟ یہ اگر ڈارلنگ آف شیو سینا ہے، ڈارلنگ آف مغرب ہے، تو اسی وجہ سے یہ بول رہی ہے نا۔ پاکستان میں جو اسکولوں کا نصاب ہے وہ بھی شاید ایک وجہ ہے شدت پسندی، جس طرح ایک رجحان شدت پسندی کی جانب اور عدم برداشت ہے معاشرے میں، تو یہ نصاب کو آپ کے خیال میں چینج ہونا چاہیے پاکستان میں؟ تو جب میں کلاس 3 میں تھی تو اس میرے بک میں لکھا تھا کہ چائنا از اے ٹرو فرینڈ آف پاکستان، اور ہمارے انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، تو اگر ٹرو فالس میں کویسچن آ جاتا ہے کہ انڈیا از اے ٹرو فرینڈ آف پاکستان تو آپ اس کو کراس لگا رہے تھے کہ یہ غلط ہے، اور چائنا اگر آ جاتا تو آپ ٹک مارک لگا رہے تھے کہ یہ صحیح ہے۔ تو اگر آپ ایسی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو تو اس سے تو بالکل بھی وہ صبر، تحمل اور برداشت وہ نہیں آئے گا ہمارے معاشرے میں۔ صاحب کو ٹھیک کرانا بہت ضروری ہے، اور اس کا ایک ریویو ہونا چاہیے بالکل ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن کے تھرو۔ اور اگر ملالہ ہندوستان میں آتی ہے تو شیو سینا بھی اس کا سواگت کرے۔ میگزین کو خصوصی انٹرویو میں ملالہ نے کہا پتہ نہیں لوگ شادی کیوں کرتے ہیں، اگر کسی کو زندگی میں شامل کرنا ہے تو اس کے لیے شادی کے کاغذات پر دستخط کیوں ضروری ہیں؟ کیا ایسے ہی پارٹنر بن کر نہیں رہ سکتے؟ آرمی کے بارے میں بہت کچھ اس میں کہا ہے، میں ایک فلم بھی دکھانا چاہتا ہوں آرمی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے، وہ فلم دیکھی۔ So I think the people lived here. I don't know who lived here, but the people who lived here are very dirty. The print of a very big shoe, I can't. It doesn't really matter. For the past year. Math class, and now this is not a class, this is a bunker of army. There is welcome to Pakistan. And this is Pakistan. Something in the diary of my friend. This is written that I am proud to be a Pakistani and a soldier of Pakistan Army. SULGER. He don't know the spelling of soldier. They have written so many poetry. Some love one, some love two. I love one, that is you. And my friend is the age of me. She don't know what is love. So I was very proud of my army, that the army protect us. But when I see my school in this way, so I am very shameful of my army. دیکھیں جی، جو اس نے الفاظ استعمال کر دیے پاکستان آرمی کے لیے، یہ شرم تو شاید اس کو آتی ہوگی، ہم جیسے پاکستانیوں کو اور کروڑوں پاکستانیوں کو اپنے پاکستان پہ اور اپنی فوج پہ فخر ہے۔ جو چیز یہ یہاں پہ دکھانا چاہ رہی ہے، یہ وہی آرمی ہے، اگر آج وہ زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آرمی کی وجہ سے زندہ ہے، یہ وہی آرمی ہے جس کو ضرورت پڑی تھی 11 لاکھ روپے اس نے جنرل جو تھا عباس اس سے لیے، 1 لاکھ روپیہ جنرل قمر سے لیا، اپنی کتاب میں وہ ذکر کرتی ہے۔ یہ وہی آرمی ہے جس نے اس کو اس کے سوات کو ان دہشت گردوں سے نجات دی، اور یہ وہ اس کا باپ ہے جو اس وقت یہ کہ رونے لگ گیا۔ اپنی کتاب میں بھی لکھتی ہے کہ سوات کو ملٹری کنٹرول میں دیکھتے ہوئے میرے باپ جو ہے وہ رونے لگ گیا۔ یہ وہی آرمی ہے جس کے یہ ذکر کر رہی ہے کہ اسٹرینج بزنسز اور آگے ہائی ہینڈڈ بیہیویئر اور ملیٹنٹ، اس کو ہر چیز ملیٹنٹ نظر آتی ہے۔ اسلام اس کو ملیٹنٹ نظر آتا ہے، اس کو افواج پاکستان اس کو ملیٹنٹ نظر آتا ہے، اس کو کوئی ایسی چیز جس کو اپنی خوبی دکھائی دیتی ہو، کوئی فخر ہوتا ہو، مجھے تو اس کی پوری کتاب میں یہ نظر نہیں ہے۔ آگے جا کے جو اس نے یہ چیز گئی ہے، میں ایک ذرا سا کہ کیا نعرہ انہوں نے بنایا، پاکستان کا مطلب کیا بنایا، دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے یہ۔ جی جناب، اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، ان سے بڑا گستاخ رسول اور گستاخ اللہ کون ہے؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اس تو کہ انہوں نے اپنے جو عزت خراب کی، اب مہاجر ہو کے یہاں پہ آئے، ہم نے پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا، نظریہ پاکستان نظریہ اسلام پہ لیا، یہ کیا دکھا رہی ہے، یہ کیا اس کا باپ دکھا رہا ہے؟ آپ نے ایک اور چیز پچھلے کلپ میں دکھائی ہے، جس وقت اس نے کہا those people who lived here was very dirty، وہ کیا ڈرٹی تھے، وہ جائے نماز بچھی ہوئی تھی، وہ اس کمرے کو مسجد کا درجہ دیا ہوا تھا، جو اس نے بکواس کی ہے کہ وہ ڈرٹی تھے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ان جیسے کی موجودگی میں کیا ہم ایک قوم بن سکتے ہیں؟ میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ملالہ کو، اس کے باپ کو
ओपन चैलेंज करता हूं, मैंने पहले भी कई मरतबा चैलेंज किया, अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको पता है कि बोलेगी तो एक्सपोज ज्यादा होगी। अब जवाब ये है कि मैं कहता हूं अगर तुम सच्ची हो, क्या तुम कंडेम करती हो ब्लेसफेमी स्केचेस को, या अपने बाप की तरह उसको आज भी वो मानती है कि आजादी राय? क्या तुम स्टैनिक वर्सेस को, जिसको तुम्हारा बाप आजादी राय समझता, तुम क्या उसको कंडेम करोगी? क्या तुम इजरायली एग्रेशन को, इंडियन एग्रेशन को कंडेम करोगी? यकीनन नहीं करेगी, क्योंकि इसको फंडिंग ही वहां से आ रही है। लेकिन उसके पीछे तो सर क्रिस्टीना लैम्प है, पाकिस्तान के पीछे पाकिस्तान के करोड़ों बेटे बेटियां हैं। अल्लाह की ताकत है, अल्लाह का दिया कुरान और सुन्नत है हमारे पास। अगर हमें मुकाबला करना है तो कौम को तैयार करना है। और मैं मौलाना तो तुम्हें, तुम्हारे बाप को फिर दोबारा चैलेंज कर, पाकिस्तान आते हुए तुम्हें तो डर लगता है ना, तुम्हारे लोगों दोनों की टांगें कांप रही हैं, लेकिन मैं तुम्हें, जहां तुम दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप को महफूज समझती हो, बताओ, मैं तुम्हें आता हूं और तो आके तुम्हें मैं साबित करता हूं और एक्सपोज करूंगा इंशाल्लाह। अदरवाइज तुम पूरी कौम से और पाकिस्तान के हाथ जोड़ के माफी मांगो, वरना जो डॉक्टर साहब दिखा चुके हैं कौम देख चुकी है। आपकी बात से जो तासुर मुझे मिल रहा है, बुनियादी तौर पर आप ये कहना चाह रही हैं कि ये सारा का सारा एक फेक ड्रामा था, जो वो मूवीज बनती रही, जो इन किताब में, इस आई एम मलाला बुक में लिखा गया है, ये सब हकाइक पर मबनी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक स्टोरी थी, फेक ड्रामा था। ये तो खुली आम एक बात है, यानी गॉर्डन ब्राउन और इनसे मुलाकातें, फिर वो जो CIA वाले थे, बाद में डिक्लेयर्ड CIA, महीनों इनके साथ रहना, उनको बात करने का तरीका करना, फिर इंटरव्यूज देना, यानी नो। हमारे इलाके में एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ था, किसी भी बच्ची को स्कूल जाने पे पाबंदी नहीं थी। जियाउद्दीन साहब थे उसके
अपने ही वालिद था, अपने वालिद के स्कूल में थी, बच्ची पढ़ रही थी और ऊपरी छत पे रह रहे थे और नीचे स्कूल था, तो तरह वेस्ट में किया, उसी तरह कहानी गढ़ी गई, क्योंकि बच्चों को तो जिस तरह सिखाया जाता है उसी तरह बच्चे बोल ले. आगे से प्रैक्टिकल काम में देखा रहे, आगे से हमका इमेज उल्टे सीधे पे स्वाद जना को अगर बाहर मुल्क की खराब करे दे, उल्टे ही जमुंगा नुकसान करे दे. बाहर मुल्क खलक दा सोच कई चिमुंगा चीज़े बिल्कुल दही सकान नहीं, बाहर जमुंग जना कई तालीम दवते नशी हिस्सा चीज़े लगा जॉब मोबी सब नशी करे निज़ा बाहर खल को तम वेलगान में दगी तम वेलगान में चीज़े इस सब नहीं दिखरी, बिल्कुल इस नहीं दिखरी. अमेरिका मंगवाओ चागा दे दुनिया डान दे नो पासल की अमेरिका सवारी आगा की نو کېدای شي چې د ضیاءالدین یوسفزی او د ملاله او د هغو د پیرنټس او د هغو د امریکا یا د هغو د سی آئی اے سره کېدای شي. عالمی سطح پر بین الاقوامی سطح پر جب ملالہ کی پذیرائی کی جا رہی ہے تو کیا یہاں پر اے پی ایس کے بچے, یہاں پر چارسدہ اسکول کے بچے, یہاں پر ہمارا بنو کا اعزاز جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے خودکش حملہ کو گلے لگایا تھا, ان کی کوئی قربانیاں نہیں ہے. میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتے ہیں. سوات کے علاقے سید الشریف میں طالبات نے گرلز کالج کو ملالہ کا نام دینے پر احتجاج کیا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے شیرین زادہ موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. شیرین زادہ, کیا معاملہ پیش آیا ہے, بتائے گا. مشن ایسا ہے کہ یہ گرل سید الشریف کالج میں آج احتجاجی مظاہرہ گرل لڑکیوں نے کیا. ان کا کہنا تھا کہ گرلز کالج سید الشریف کو ملالہ کا نام دینا بالکل سراسر زیادتی ہے, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملالہ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کالج کے لیے بھی اور نہ ہی ایجوکیشن کے حوالے سے. تو ان کا یہ مطالبہ تھا اور انہوں نے اسکولوں سے کلاسوں سے بائیکاٹ بھی کیا. اس کے علاوہ انہوں نے پتھراؤ بھی کیے اور ملالہ کے نام سے جو پوسٹر وہاں پر لگائے گئے تھے اس کو بھی پاڑ دیا. میں نے خود سوات میں دیکھا ہے, میں خود چکر لگا کے آیا ہوں. ادھر لوگ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ ہیروئن کیا ہوتی؟ ہیروئن کا مطلب صرف اسکرین پہ تھوڑی ہوتا ہے, ہیروئن کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہیروئن بلقیس صاحبہ بھی ہے, ملالہ ہے ہیروئن. بالکل. اچھا, مجھے وہ نہیں لگتی. میرا اس پہ ایک بڑا ایک ڈفرنٹ سا ایک بحث ہے. آپ نے آئی ایم ناٹ ملالہ کے بارے میں جو چیز ویسٹ اٹھاتی ہے اور کسی کو تاج پہناتی ہے, میرے نزدیک there is a problem. وہ ہمیں کسی چیز میں اپریشیٹ کر نہیں سکتے. جو ہیرو انہوں نے ہمارے بنائے ہیں نا, اس میں بہت مسائل ہیں. اور آئی ایم ناٹ ملالہ کی جو چل رہی ہے نا کیمپین, اس کے بارے میں صرف پڑھیے. میں چاہوں گی کہ آپ پڑھیں, کبھی پھر بات کریں گے. بہت جذباتی ٹاپک ہے میرے لیے. جو قید میں تھے سارے پرندے پر بھی ہے, یہ بھول گئے تھے جو چکتے تھے ان کاندھوں کے سر بھی ہے, یہ بھول گئے تھے. ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا, پہلے تو سوچ آئی گھر تو پھر سوچ کے بعد آیا, ایک سوچ پہ ہے مینار بنا, ایک سوچ پہ ہے مینار بنا. وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں, سب اپنے نظریے پاس رکھو, ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. سب اپنے نظریے پاس رکھو, ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. اپنے نظریے پاس رکھو, یاد رہے
कि कोई वजह है, पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया, घर अपने तब नाम लगा है, रस्ते पर दिल जब आया हो, मंजिल तक भागना होता है, घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है, सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है, हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है, मंजिल तक सोच के आए हैं, बोले जो होना होता है, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रह सकते। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सदर मिर्जा काशिफ अली ने लंदन में बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का दौरा किया, जहां रुकने पार्लियामेंट लॉर्ड नजीर रहमान ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तारीख, कानून साजी और दीगर मालूमात से आगाह किया। इस मौके पर मिर्जा काशिफ अली ने अपनी किताब लॉर्ड नजीर रहमान को पेश की, जिसे उन्होंने बेहद सराहा। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मिर्जा काशिफ का कहना था कि पाकिस्तान का मनफी चेहरा दिखाने के लिए दुनिया भर में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने अपनी किताब के जरिए अपने प्यारे वतन का मुस्बत चेहरा उजागर करने की कोशिश की है। ये वो मुल्क है जो कि इस वक्त आलम इस्लाम का नंबर 1 जो एटॉमिक पावर है, ये वो मुल्क है जिसमें खवातीन की एम्पावरमेंट जो है सबसे ज्यादा जोर दिया गया। हमारे पूरी दुनिया में पहला मुस्लिम मुल्क है जिसकी प्राइम मिनिस्टर खातून पाकिस्तान से हुई है। 3 हाजिर सर्वर जनरल खवातीन पाकिस्तान से हैं। इस वक्त हमारे प्राइवेट स्कूल में पूरे पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़े, जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा बच्चियां पढ़ रही हैं, तालीम ले रही हैं। 15 लाख से ज्यादा टीचर खवातीन हैं। तो हम तो वुमेन एम्पावरमेंट पे यकीन करते हैं और वुमेन एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा तवज्जो। लॉर्ड नजीर अहमद ने भी दुनिया न्यूज से गुफ्तगू की। इस मौके पर उनका कहना था कि मिर्जा काशिफ तालीम, हालात हाजरा के हवाले से भरपूर मालूमात रखते हैं, जिसका इजहार इनकी किताब से होता है। ये जो पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, उनके चेयरमैन भी हैं, तो जाहिर है इनका तजर्बा तालीम में और फिर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो जबरदस्त इनका नॉलेज है। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर और आई एम नॉट मलाला के मुसन्निफ काशिफ अली मिर्जा ने जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अपनी किताब की तारफी तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काशिफ मिर्जा का कहना था, तो ये किताब जो उसने लिखी आई एम मलाला के नाम से, तो वो किताब को ऑथर थी क्रिस्टीना लैम, जो कि ओबी लादन स्कैंडल वाली, हर बंदा उसको जानता है कि जिसने जाली टिकट एक बनाया और ये साबित करने के लिए कि उसामा बिन लादन कोयटा से इस्लामाबाद उसने ट्रैवलिंग की है और वो पकड़ी गई, जिसके ऊपर उसे डिपोर्ट किया गया और 2-3 मरतबा पहले भी डिपोर्ट हुई। उन्होंने आई एम मलाला की मुसन्निफ क्रिस्टीना लैम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिस खातून को कई बार पाकिस्तान से डिपोर्ट किया जा चुका है, वो मलाला की तर्जुमान बनकर उनकी किताब में अपने नजरियात लिख रही हैं, जिससे मलाला की किताब मुतनाज़े हो गई।
EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के ज़ेर एहतमाम मारूफ पाकिस्तानी मुसन्नफ काशिफ अली मिर्जा की किताब आई एम नॉट मलाला की तकरीब पजीराई मुनक्कद की गई। इस तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा पहले पाकिस्तानी मेंबर ब्रसल्स पार्लियामेंट और चेयरमैन फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ब्रसल्स पार्लियामेंट डॉक्टर मंजूर जहूर ने खसूसी शिरकत की। किताब के मुसन्नफ काशिफ अली मिर्जा ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आई एम नॉट मलाला पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की आवाज है। आई एम नॉट मलाला एक आवाज है पूरे मुल्क के, पाकिस्तान के। बार्सिलोना में किताब आई एम नॉट मलाला की तकरीब पजीराई के मेहमान खसूसी लिखारी और माहिर तालीम काशिफ मिर्जा थे। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर इरफान मजीद ने कहा कि काशिफ मिर्जा ने किताब लिखकर इन बातों का भरपूर जवाब दिया है जो समाजी और अखलाकी हवाले से पाकिस्तानी रवायात से मुतसादिम थीं। किताब के मुसन्निफ काशिफ मिर्जा ने अपने खिताब में आई एम नॉट मलाला का तफसीली जायजा पेश किया। आई एम नॉट मलाला किताब में जो असल पाकिस्तान है उसको जो रुख पेश किया गया है और जो हमारा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पुरअमन है, जो दहशतगर्दी की जंग में सबसे आगे है और हमने 90,000 जो हैं अपने शोहदा वो कुर्बानियां जिन्होंने दी हैं इसलिए कि पूरी दुनिया को अमन का गवारा बना सकें। अमीन मिर्जा ने पाकिस्तान से आए ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्जा के एजाज में ज़ोरानी का एहतमाम किया जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए काशिफ मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान में तालीमी इदारों में मुख्तलिफ निज़ाम तालीम नाफिज है जबकि हम यकसा तालीमी निज़ाम के ख़्वाह। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन मुलाला के पाकिस्तान आने पे पूरे मुल्क में कल 30 मार्च को यौम शोक के तौर पे मनाने का है। मुलाला डे पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह कल प्राइवेट स्कूल में मनाया जाएगा। हम न सिर्फ मनाएंगे बल्कि अपने 15 लाख से ज़्यादा असातिज़ा जो कि 2 लाख से ज़्यादा हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उनमें बच्चों को आगाही देंगे। कल आई एम नॉट मलाला डे मनाने की हिदायत सदर और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काशिफ मिर्जा ने किया है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्जा फायरिंग से जख्मी हो गए। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन से कहा गया कि उन्होंने कुछ दिन कबल एक किताब लिखी थी तो उसका रिएक्शन ये हो सकता है। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने काशिफ मिर्जा की गाड़ी पर फायर खोल दिए। काशिफ मिर्जा को बाजू और टांग पर 3 गोलियां लगी। उनको जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमने अपना फर्ज अदा किया है, अब ये अदारों का फर्ज है कि वो इस पे किस तरह से इसको देखते हैं, लेकिन जब तक इंशाअल्लाह इस मुल्क के बेटे बेटियां जिंदा हैं हम अपना फर्ज अदा करते रहेंगे।